अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, लाहौर के भाटी चौक में खुले मैन होल में खातून और बच्ची के गिर कर जान बहक होने पर वज़ीर आला पंजाब मुतअद्दिद इदारों पर बरहम, कहा कि भाटी गेट के वाक़े और कत्ल में कोई फ़र्क नहीं, हर सतह पर मुजरिमाना फेल हुआ है। कमिश्नर लाहौर, असिस्टेंट कमिश्नर वासा, LDA, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, ट्रैफिक पुलिस और पुलिस को बराबर का जिम्मेदार करार दे दिया। एक एक जगह के 10-10 इदारे हैं लेकिन जिम्मेदार कोई भी नहीं। कुछ हल्के इस वाक़े को पंजाब हुकूमत की नाकामी और इंतज़ामिया की बेहिसी करार दे रहे हैं। जो वज़ीर आला ने कहा है वो भी ठीक है, बल्कि वो बहुत ही ज़्यादा ठीक है। और वो जो आपने कहा कुछ हल्के इस वाक़े को पंजाब हुकूमत की नाकामी और इंतज़ामिया की बेहिसी करार दे रहे हैं, वो जो कुछ CM ने कहा है वो उससे भी ज़्यादा ठीक है। तो इस मुल्क में सब कुछ ठीक है, गलत क्या है? देखो, ये 25 करोड़ चूँकि अगले हमारी ऐसे ही काम करती हैं, कहते रहते हैं ये अब 28-29 करोड़ होंगे। तो इनमें अगर कोई 2, 4, 10, 20, 50 हज़ार, लाख, 2, 4, 5, 10 लाख कम भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? मुझे कुछ समझा दें। कोई फर्क पड़ता है? भूखा है, कोई बेरोजगार है, कोई फलां है, टमकां है, तो डज इट रियली मेक एनी डिफरेंस? असल सवाल ये है। अच्छा, अब वजीर आला ने खुद ये कहा कि एक एक जगह के लिए 10-10 इदारे हैं, तो इनको एक एक कर दें। खुदा की कसम, पाकिस्तान में अगर कॉरपोरेशन के बंदे, रेलवे के बेशुमार बंदे वो सब अपने दस्तखत करते थे, एक ज़माने की बात है, आजकल मुझे नहीं पता वो कंप्यूटर करते हो, क्या करते हो, हराम खाते हैं, घरों में बैठ के तनख्वाहें, महीने के महीने तनख्वाहें। ये लाहौर में आम कल्चर था, ये आज है नहीं है मुझे नहीं पता। अच्छा, देखो, मैं जब अखलाकी जवाल पे बात करता हूं, बेहिस और बेशर्म है हम, वैसे ही इक्तसादी रोना है। अंदाजा लगाओ, सिवाय इस रोने के मैंने कभी इस मुल्क के किसी लीडर के, किसी आलिम के मुंह से ये नहीं सुना, किसी मुफ्ती के मुंह से यूं नहीं सुना कि हम एक तरफ इस्लामी तालीमात रखो, दूसरी तरफ अपने थोबड़े और मकरूह शक्लें और अपने आमाल देखो। इस मुल्क का असल जवाल, ये जो हमारा हुक्मरान तबका है, ये बुनियादी तौर पे चूंकि जाहिल लोग हैं। बेसिकली ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ये एक रस्म होती है। आपके अंदर जो अल्लाह पाक आपको अता करता है वो दानिश, जो विजन, असल कहानी वो होती है। हम अखलाकी तौर पे हमसे ज्यादा अखलाक बाख्ता। मैं चंद ऐसे मुल्कों में भी गया हूं जहां अगर आप किसी को है ना, मैं तुम्हें जहाज चार्टर करा के देती हूं, तो वो कहेगा जहां दफा कर, मैं की करने जाना। अच्छा, अखलाकी जवाल की जब मैं बात करता हूं तो इसमें हुकूमती नाकामियां और इंतजामी बेहिसी जो आपने कहा है वो भी शामिल है। आपने ये खबर दी है, यकीन करो मेरे अंदर भी ना वो संगदिली, बेहिसी, बेहयाई बढ़ती जा रही है। क्या फर्क पड़ता है? ये ना होता तो कोई दूसरा गम होना था। मैं तो वो हूं जिसे हर हाल में बस रोना था। ये कराची में आता रहता है, यहां से भी आ गई है, पता लगता है कि माशाल्लाह लाहौर भी पाकिस्तान का हिस्सा है, कराची का बरादर शहर है, वो वहां का कैपिटल है, ये यहाँ का कैपिटल है, तो बराबर मतलब डंके की चोट। अच्छा, मुझे और अब कुछ नहीं, चलने दो। आप खुलफाए राशिदीन के अपने बुजुर्गों के हवाले देना बंद कर दो। प्यो ने ना मारी कदी मैंड की ते पुत्र तीर अंदाज, अपनी निस्बत के हवाले देना बंद कर दो। ये जोग्राफियाई तौर पे भी गलत है। तारिक बिन ज़ियाद बरबरता है, मैं भी साडा फुफी दा पुत्र है, अभी खुद की जाते हो भाई अपने। अच्छा, ये जब खुलफाए राशिदीन की मिसालें देते हो तो मुनाफिक लगते हो, और इसकी भयानक तरीन सजाएं तुम्हें मिल रही हैं। अच्छा, उधर नदीम अफजल चंद ने चंद सवाल उठाए, उन पर जरा गौर करो।
وہ کہتا ہے کہ تمام محکموں کے سربراہ تو چیف سیکرٹری لگاتا ہے میرٹ پہ. یہ سی ایم کے ایک بیان کا حوالہ غالباً دیا ہے. اور وزیر اعلیٰ تو مداخلت کرتی نہیں. تو ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جن کو سی ایم نے فارغ کیا ہے؟ یہ وہ کہ اس آفیسر یا شخصیت نے مظلوم لڑکی کے خامد کو گرفتار کروایا. خدا کی پناہ، یہ نمرودوں، شدادوں اور فرعونوں کے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ جس کا بچہ بیوی ہے وہ مرا انہیں کو گھسیٹ لو. انہوں نے پار کر دیا تاکہ تم بچ جاؤ اور تمہاری اولادیں محفوظ رہیں. اچھا، تو یہ جو سی ایم پنجاب نے سانحہ گل پلازہ پہ سندھ والوں کے لتے لیے، چند صاحب نے پنجاب کے حکمرانوں پہ سوال اٹھا دیے اور ان دو صوبوں میں پسکر کون رہا، ذلیل کون ہوا، خارکاں کون ہوا، زخمی کون ہوا، تذلیل کس کی ہوئی، موت کس کی واقع ہوئی، عوام کی. دیکھو بات سنو، یہاں شیم نہیں، بلیم کرو کی سیاست ہے. اور یہی ہماری گپوڑیا گورننس ہے. جو اس طرح کا واقعہ سامنے آ جاتا ہے اس کو پتہ نہیں کتنے سے ضرب دے کے سویا کرو. اتنا بڑا ملک، 30 کروڑ کی لاوارث آبادی، پتہ نہیں کہاں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، اور اس میں سے کتنا پرسنٹ رپورٹ ہوتا ہے. ہم جیسے لوگوں کو مسالہ مل جاتا ہے. میں ایک بات میں پہلے بھی یہ اشارتاً کہہ چکا ہوں، اس طرح کی خبریں بند کر دو چونکہ ان میں خبریت نہیں رہ گئی. یہ یاد رکھنا، کتا انسان کو کاٹے تو وہ کوئی خبر نہیں، انسان کتے کو کاٹے تو خبر ہے. اس میں تو خبریت رہ ہی کوئی نہیں گئی. اب پتہ نہیں اس طرح کے اور کتنے واقعات کون کون سے صوبے میں کہاں کہاں کس شکل میں ہوئے ہوں گے جو ہم تک پہنچے ہی تھی. اس لیے چھوڑو. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں صاحب. اخباری رپورٹ کے مطابق اللہ چوک سے شوکت خانم تک اہم شاہراہ خیابان فردوسی پر اب تک 17 بار شگاف پڑ چکے، مستقل مرمت نہ کی جا سکی. کیا کہیں گے؟ پہلا شگاف پڑا تھا نا، تو جنہوں نے یہ پروجیکٹ کیا تھا ان سے یہ شگاف پر کرتے موت پڑتی ہے. چائنا کی برادر ساتھ ہے، بعد میں آزاد ہوا، کئی گنا زیادہ آبادی، ہم سے بھی گئے گزرے لوگ، وہ اب کس ریس میں ہے. امریکہ کی بھی ماں کانپتی ہے یہ سوچتے ہوئے کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں. وجہ کیا ہے؟ پچھلے دنوں ان کا کوئی بڑا عام آدمی پکڑا گیا، عبرت کا نشان بنا دیا انہوں نے. تم کرتے کیا ہوئے؟ وجہ مجھے جو آپ بتا رہے ہو مریم، میرا تو گھر مین بلوارڈ پہ آگے کر کے وہ برج ہے، تو مجھے نہیں پتا. لیکن آپ نے کہا 17 بار شگاف، پہلی بار شگاف پڑا تھا تو جو ٹھیکیدار تھے ان سے یہ شگاف پر کرتے. میں دیکھتا اس ملک میں دوبارہ کبھی یہ واقعہ ہوتا. ایک بات. دوسری، یہاں کون سا شعبہ ہے جس میں شگاف نہیں ہے؟ پاکستان کا ادارے سوچو، دھیان میں لاؤ. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ. کوئی ایک آدھ ادارے کے علاوہ تمہارا کوئی ادارہ، تمہاری عدلیہ مدلیہ جو بھی ہے، یہ رینکنگ میں کہیں آتے ہیں ہم لوگ؟ ہماری یونیورسٹیز دکھاوا، ہم اگلے ہوئے نوالے ہیں ویسٹ کے. تمہاری کوئی یونیورسٹیوں میں شامل ہے؟ کون سا شعبہ ہے جہاں تمہارے ڈنکے بجتے ہیں؟ ہمارے اعمال سے لے کر اقوال تک میں شگاف ہے. جتھے سرکاری خرچتے حج عمرے ہوندے ہون دور فٹے ہوں، یعنی کوئی بندہ رشوت لے لے کر لے، یہ کرتے ہوئے تو وہ کانپ جائے گا کہ یار یہ تو بہت ہی عجیب و غریب سی بات ہے، سینسیبل نہیں ہے. میں نے بڑا وقت وہاں گزارا ہے. ہم قریبی ترین دوست جایا کرتے تھے، اکثر جایا کرتے تھے عمروں پہ.
تو ہمارے درمیان کو دوج تھی ہی نہیں, آج تک نہیں ہے. حفیظ خان کینیڈا میں ہے, افضل یہاں ہے, جمشید پنڈی ہوتا ہے, لیکن جب ہم عمروں پہ جاتے تھے نا تو ایک ایک پائی اپنی اپنی خرچ کرتے تھے. حالانکہ عام حالات میں آج تک ہمارے درمیان کوئی تقسیم نہیں ہے تیرے میرے کی, وہاں ہم کرتے تھے. اچھا, تو یہاں شگاف ہیں جگہ جگہ. اور پرابلم کیا ہے, ہم پیٹنے بیٹھ جاتے ہیں, ہمارا پیشہ ہی اس طرح کا ہے. وہ پیشہ ور نینا نہیں ہوں دیاں, پیسے دے کے لے آئی دیاں, سینہ مرگ دے اتنے ماتم موتم کرنے والی ہیں, ذرا چنگا ماتم کر لیندیاں سی. ہم ماڈرن وہ نینے ہیں, سیاپے دیاں نینا نہیں ہوں دیاں, ہمارا وہ رول ہے. اچھا, ہو رہا ہے, ہوتا ہی چلا آ رہا ہے. بندش وجہ کیا ہے؟ موری کہتے ہیں اگر بند نہ کی جائے تو مگورا بن جاتی ہے, پھر وہ مینج نہیں ہو سکتا, یا پھر اس کے لیے بڑی محنت اور ریاضت درکار ہے. موری ہو, بند کرو. اتنے مگورے نے, میں دیکھاں گا کیڑا ماں دا لال مگورے بند کرتا. اگے چلو. بالکل درست. نیکسٹ خبر. وفاقی وزیر اطلاعات نے عمران خان کو طبی معائنے کے لیے اسلام آباد کے ہسپتال لے جانے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ماہرین کی سفارش پر انہیں پمس لے جایا گیا, جہاں پر ان کی آنکھوں کا معائنہ کیا گیا, اور یہ کارروائی 20 منٹ تک جاری رہی. اچھا, یہ پتہ نہیں کس ٹائپ کا ہوگا. میرا اپنی دونوں آنکھوں کا پروسیجر ہو چکا ہے, میں جانتا ہوں, لیکن مجھے نہیں پتا عمران کا ان کا کیا پرابلم تھا. لیکن ہم لوگ نان ایشو کو ایشو بنا دیتے ہیں, ہماری حکومتیں بھی. They are so incompetent. اب یہ کو خبر ہے جو 20 منٹ کا آدھے گھنٹے کا پروسیجر ٹوٹل 1.5 گھنٹہ لگ گیا ہوگا, اس کو انہوں نے پتا نہیں ایک طلسم ہوش ربا بنا دیا. حالانکہ کہتے ہیں یہ پرابلم ہے اور ایسا ہے وہاں. اچھا, ہو بھی نہیں سکتا. بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ آپ جس کام کے لیے ہاسپٹل گئے ہوتے ہو اس کے ساتھ ہی خدا نہ خواستہ اسی پروسیجر کے دوران کوئی اور یکدم مسئلہ آ جائے, وہ تو ہاسپٹل میں ہی ہو سکتا ہے نا کہ فوری طور پہ آپ اس کو بھی ایڈریس کر لو گے. تو ایک نان ایشو کو انہوں نے ایسا ایشو بنایا ہے, حکومتی ناہلی نے, نالائکی نے. وہ اسپتال میں انہوں تو بتا دیتے ہیں. میں نے ایک بچہ لڑکتا ہوا جا رہا تھا, پہاڑی ہمارے پارک میں ہے, وہ میں نے کہا دیوار سے ٹکرائے گا, وہ 6-8 مہینے کا بچہ تھا, میں نے پاؤں آگے کر دیا. دوڑا, میں پہنچ نہیں سکا, میں نے پاؤں آگے کر دیا, میرا پاؤں اب تک زخمی ہے. کس لیے؟ وہ بچہ معصوم, وہ کچھ بھی نہیں, ماں وہ ینگ تھی, اس کو پتہ نہیں, پریم ہاتھ سے چھڑی ہوئی ہوں. میں نے کہا سامنے دیوار ہے, وہ بیٹھے ہیں, ہم ہی اچھا خاصا ٹہلتے ٹہلتے جا کے چوٹ لگوا لی. تو یہ نارمل باتیں ہیں, کر دو. حکومت نے پتہ کیا کیا ہے, ایک چھوٹی سی سردی جھڑپ کو ایٹمی بم بنا دیا, ایٹمی جنگ بنا دیا, جیسے کوئی ایٹمی جنگ ہو گئی. کیا ہوا؟ 20 منٹ کے لیے پریزنر, ایک سابق وزیر اعظم was taken to the hospital, ٹریٹمنٹ ہوا, آدھے گھنٹے کا ہوا, 20 منٹ کا ہوا, 40 منٹ کا ہوا, گھنٹے کا ہوا, 2 گھنٹے کا ہوا, he was taken back. تو نارمل بات ہے. ان کی نالائکی نے پتا نہیں اس کو کیا سنسنی خیزی ایکشن ڈرامہ تھرل سے بھرپور شاہکار بنا دیا. کچھ بھی نہیں, نارمل بات ہے. پنجاب حکومت نے کسی بھی شخص کی تصویر یا سیاسی جماعت والی پتنگوں کی فروخت کے علاوہ 100 سے زائد گانوں پر بھی پابندی لگا دی. جماعت اسلامی کے رہنما لیاقت بلوچ کا اس پہ کہنا ہے کہ بسنت پر حکومت سیاست کر رہی ہے تو پھر سیاسی پابندی کیوں لگا رہی ہے؟ بلوچ صاحب ابھی دیکھو بڈھے ہو گئے لیکن بچپنا نہیں گیا. وہ بندہ پوچھے بھائی بلوچ صاحب تو نہیں پتا کہ یہی کچھ تو ہماری سیاست کی پہچان ہے, سیدھا کام کرنا ہی نہیں, خام خواہ کان یوں نہیں پکڑنا, ادھر کما کے پڑھنا. پتا نہیں یار, یہ بھی نیم پاگل سے لوگ ہیں. اچھا, تصویروں سے کیا ہوتا ہے یہ یاد رکھنا. تب اگر آپ سطحی انداز میں سوچنے والے ہوں گے تو اسی طرح کی حرکتیں. ایک بڑا خوبصورت شعر ہے, اساتذہ میں سے ہے کسی کا, دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب کبھی گردن جھکائی دیکھ لی.
میں رات سونے سے پہلے اپنے ماں باپ، اپنے مرحوم دوستوں کے بارے میں سارا ایک ایک کی تصویر میرے سامنے ہوتی، اور باقاعدہ آنکھیں بند کر کے تصویر دیکھ رہا ہوتا ہوں. سب کی مغفرت کی دعا، اپنے جو میرے جو دوست دنیا سے رخصت ہو گئے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کی بہتری فلاح کے لیے، اور یہ وہ سارا تصویریں سامنے ہوتی ہیں. تو یہ تصویر وغیرہ یہ وہ. اچھا، اب میں سوچ رہا ہوں کہ بسنت منانے والے ہیں تو لاہوریے بڑے شرارتی، انہوں نے اگر یہ گانا چلانا شروع کر دیا نصرت فتح علی خان کا، آ جا تینوں اکھیاں اڈیک دیاں دل واجہ ماردا، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا کریں گے؟ یہ نہ فوش ہے، نہ اس میں کوئی نقدہ کوکا ہے، نہ فلانا کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی. اللہ کی قسم یہ ایشوز کو ختم ہی نہیں ہونے دیتے، خود ان کو بڑھاوا دیتے ہیں، پانی لاندے نے، کھاد پاندے نے، اس کی ٹریمنگ کرتے ہیں پودے کی کہ پروان چڑھتا رہے. اچھا، اور جس طرح کے لاہوریے ہیں، میں ہوں لائل پوریا، لیکن لاہوریوں کو میں جانتا ہوں، یہ ہیں بڑے شرارتی. مجھے تو 50 سال ہو گئے، یہاں تک تو میں بھی ہو گیا ہوں. اب مجھے بتاؤ کہ اگر مڈ نائٹ یا ٹائم کا، وہ مجھ سے بہتر ہیں، سیانے ہیں، خود ہی فیصلہ کرنے، وہ ایک خاص ٹائم پہ اگر پتنگیں چڑھائیں، گپ اندھیرا، اور ادھر صبح کی جسے کہتے ہیں نا صبح کاذب، جھوٹی صبح، یعنی ہلکی روشنی، اس میں وہ ساری پتنگیں توڑ کے جا کے لمحے پہ جان. اور اگر یہ پتنگ ہو بڑی لمبی چوڑی تعداد میں، کسی کا کیا بگاڑ لو گے تم؟ رات گھپ اندھیرے میں اگر کوئی پتنگ چڑھاتا ہے، یہ شرارتی ہیں، اس طرح کی باتیں نہ کرو. غذا بھی جعلی، دوا بھی جعلی، دعا بھی جعلی. عامل بابا جدو دعا دندا تو وارداتی ہے. جہاں سب کچھ جعلی ہے وہاں کوئی تہوار بھی اصلی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری تو عیدیں اصلی نہیں ہیں. غور کرنا کبھی. بکرے یا اونٹ فلانا ذبح کر کے اپنے فریزر پر لیں گے، باقی ونڈ بنا دیں گے. کیسے لوگ ہیں؟ اگر آپ نے 10 ٹائم کا کھانا پھاڑنا ہے افطاری پہ تو وہ روزہ ہے. یہاں اصلی کچھ بھی نہیں، یہ یاد رکھنا. تفصیل میں جاؤں، خدا کی قسم ایسا فتویٰ لگے مجھ پہ، اصلی ہے کیا ہے. ٹھیک ہے حسن صاحب، مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے، دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب، چیئرمین ایپٹما کا کہنا ہے شرح سود میں کمی نہ ہونے سے مایوس ہیں. 150 سے زائد ملز بند ہو چکی، بجلی، گیس اور شرح سود سب سے زیادہ ٹیکسز کی وجہ سے انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، برآمدات مزید کم ہونے کا خدشہ ہے. اچھا دیکھو، بات سنو، تفصیلات میں جانا، ٹیکسز کی وجہ یہ وہ، بجلی گیس سب کچھ چھوڑ دو. کم ہو رہا ہے اور سب کچھ بند ہو رہا ہے، موٹی بات. وجوہات کو چھوڑو. میں نے تو پھر کوئی اکنامکس پڑھی ہے، آپ کا یا ہمارے ویورز کا اس سے کیا تعلق ہے؟ وجوہات کو مارو گولی، مر گیا نا. وہ ثانوی بات ہے کہ کینسر سے مرا، ایکسیڈنٹ میں مرا، قتل ہوا، حادثہ تھا، گزر گیا ہوگا، کس کے جانے کی بات کرتے ہو. اور بات سنو، یہاں کیا کچھ بند نہیں ہے. ایک مصرع سنو کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد. یعنی سنگ و خشت، اے بٹے روڑے کتے نو ماری دے نہیں، وہ قید میں ہیں، کتے آزاد ہیں. بنیادی طور پہ یہ جتنے ایولز آپ نے گنائے، بجلی، گیس، شرح سود، یہ وہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور یہ اور وہ برآمدات تو ٹھیک ہے. دوسری طرف دیکھو نا، کوئی پازیٹیو خبر چاہے دشمن کی طرف سے آئے. somebody is doing well. میں نہیں کر رہا، مجھ سے نہیں ہوتا. میری خواہش تھی پینٹر بننے کی، میں نہیں بن سکا. آپ خوبصورت، آپ نے پورٹریٹ بنایا ہے، کیا ہے، میں اس کی داد دوں. اچھا، دن رات یہ اشاریے، یہ اشاریوں کے قوال، ایک قوالی کر دے، اشاریاں دی. اچھا، بھارت یورپی یونین کے ساتھ مدر آف آل ڈیلز کرنے جا رہا ہے، جس کے بعد بھارت کو یورپ کی منڈیوں میں فری ٹریڈ
یعنی ٹیرف فری رسائی مل جائے گی. اچھا، ہفتہ ڈیڑھ پہلے یو اے ای کے ساتھ بھارت نے اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کے معاہدے کیے. بھارت 40 کھرب ڈالر کی جی ڈی پی کے ساتھ دنیا کی چوتھی بڑی معیشت، فورتھ. اتنی بےغیرتی سے ایوب خان کا تو بھیج دیا. اس وقت کیا میرٹ پہ منایا گیا تھا، اشرائے ترقی، ڈیکیڈ آف پروگرس. نہیں. اچھا، ہماری حالت یہ ہے کہ قرض کے رول اوور پر جی رہے ہیں. قرضہ رول اوور کر دیو جی. اچھا، سیاسی انتشار کی وجہ سے ہمارا جی پی ایس سٹیٹس بھی خطرے میں ہے. بھارت کو ازلی دشمن سمجھتے. اچھا، وہ ٹھیک ہے، وہ بھی ہوگا، لیکن اب یہ فیصلہ کون کرے گا کہ ہم اپنے دشمن زیادہ ہیں یا ہمارا پڑوسی ہمارا زیادہ بڑا دشمن؟ آئی ایم کنفیوزڈ. اگر ہم اپنے ہوتے، بھارت اس سے بھی بڑا ہوتا تو ہمارے ساتھ دشمنی افورڈ نہ کر سکتا. یاد رکھنا، سائز نہیں میٹر کرتا. اب کہانیاں اور ہیں تو کافی ہیں ہم خود ہی. ہمارے ہوتے ہوئے ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھنا. جی بالکل ٹھیک. اگلا موضوع، وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے نئے صوبوں کے بننے سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، جبکہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا کہنا ہے 18ویں ترمیم کا مقصد اقتدار کی نچلی سطح پر منتقلی تھا. اگر یہ منتقلی رک جاتی ہے تو 18ویں ترمیم کا مقصد نامکمل ہے. اسپیکر کو تو چھوڑو یار، یہ خواجہ آصف نے بات 100% درست کی ہے، لیکن یہ اپنے مالکان کو، اپنے باسز کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ ٹھیک ہے، امریکہ میں برف کا ہولناک ترین، بدترین برف کا طوفان آیا. کسی بھی ریاست نے فوج سے مدد طلب نہیں کی. مقامی حکومتیں اور ان کے بلدیاتی ادارے، لوکل باڈیز، وہی بروئے کار آئے. اتنے گو سکول نہیں پڑھ سکتے چبل. سادہ سا کام ہے نا، اس میں تو کوئی بہادری، شجاعت، لمبے چوڑے ڈسپلن کی ضرورت نہیں ہے، اتنے بھی فوج چاہیے گی. اچھا، تو ہمارے ان سیاستدانوں نے جو راجواڑے، میں ان کو ہمیشہ راجواڑے، یہ صوبے نہیں ہیں، جو راجواڑے بنائے ہوئے ہیں، یہ نئے نئے صوبے بننے دیتے نہ، بلدیاتی اداروں کو وجود میں آنا. اسی وجہ سے ناکامیاں اور نحوست. ہمارا مقدر بن چکی ہیں. خواجہ سے اپنے جو کیا ہیں قائدین وغیرہ، ان کو قائل کرے ہوئے جان چھوڑو، بس کرو. یہ تو خوف آتا ہے. ہمارا تو جیسے تیسے گزر گیا، پتہ نہیں آئندہ نسلوں کے نصیب میں کیا لکھا ہے. بالکل صحیح. حسن صاحب، مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب، وزیر تعلیم رانا سکندر نے ایک پوڈ کاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹیز میں بچیوں نے کپڑے کیسے پہنے ہیں، جمعیت والے پوچھنے والے کون ہوتے ہیں؟ شاباش رانا سکندر صاحب کو اتنے ماما بنے ہیں ہر بندہ. Who are you؟ کون ہو تم؟ ٹھیکیدار ہو؟ مائنڈ یور اون بلڈی بزنس. نشاط ثانیہ ڈھونڈنی ہے کدھر کپڑے چوں. میں 70 کی دہائی میں پنجاب یونیورسٹی میں تھا ایز این انڈر گریجویٹ. 4-5 سال بعد دنیا ہی اور تھی. پھر جیسے جیسے ایک خاص ایلیمنٹ گند وہاں گھستا گیا تو بھائی مچ گئی. Nobody was bothered. It's not my job. It's not your job. اور وقت کی تبدیلی کے ساتھ سب کچھ تبدیل ہوتا ہے. اتنے منحوس نے بوتھے چک کے کہہ دیں اہل مغرب بے راہ روی کا شکار ہیں. انہوں شرم بھی نہیں آتی. اوے اصلی بے راہ روی ہے عہد حاضر اور جدید علوم سے دوری. یہ بے راہ روی ہے.
وہ بے راہ روی کا شکار ہوتے تو آسمانوں پہ پہنچے ہوئے ہوتے. تھوڑا گٹراں چ بچے مر رہے, ٹھیکیدار. وہ حسن میں نے سنا تھا, پتہ نہیں آپ نہیں, ہاں وہ پتہ نہیں طالبان کہہ رہے ہیں نیک ٹائی. وہ خوش کرو, لباس مسلمان غیر مسلمان نہیں ہوتا. اس کی تاریخ پڑھو جا کے. یہ جو ہمارے ہاں ہے نا, اس کو کیا کہتے ہیں بیٹا, یہ ہمارے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے, حجاب. جاؤ تاریخ پڑھو جا کے. عرب عورتیں میدان جنگ میں ہوتی تھیں, ترک عورتوں پہ ڈرامے دیکھ کے بھی نہیں تمہیں شرم اور سمجھ آتی. عورت پرسن ہے, پرسن. جینڈر بعد میں آتا ہے. کہتے ہیں نا میل فیمیل, نو, وومن از اے پرسن. مومن کی پہچان ہے وہ جس صحت میں زندہ ہوتا ہے, اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے. تمہیں شرم نہیں آتی کار پہ چڑھتے ہوئے اکارڈنگ ٹو یور مینٹیلٹی؟ یور سے مراد بیٹا آپ نہیں, میں. تمہیں حیا نہیں آتی اونٹ پہ بیٹھ دے فلانا. وہ جا گاڑی پہ چڑھ گئے, جہاز پہ چڑھ گئے, فلانے پہ چڑھ گئے. بتی جلاتے موت نہیں پڑتی. ہمارے آبا بتیاں جلاتے تھے, چراغ جلاتے تھے. مشہور ہے نا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا, یہ جا رہے ہیں عمروں پہ, حجوں پہ. وہ کیا تھے؟ شہزادہ تھا وہ. خلافت سنبھالنے سے پہلے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے تم لباس اور قصے کہانیاں پڑھو تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں. خلافت سنبھالی, اجڑ کے رہ گیا وہ. آپ میٹنگ کر رہے تھے, کیبنٹ میٹنگ, معاملات ریاستی امور ختم ہوئے, جلتا چراغ بجھا دیا. کسی نے کہا کہ امیر المومنین, یہ, انہوں نے کہا اب ذاتی گفتگو شروع ہو گئی. میٹھا مانگا, کئی مہینوں سے کھایا نہیں تھا. بیوی نے آٹے میں کو سوجی ساجی پتہ نہیں کیا نکال کے بنا دیا. 2-4 دن ہفتہ اکٹھا کر کے وہ پوچھا میٹھا کہاں سے آیا ہے؟ کسی پڑوسی نے. انہوں نے کہا نہیں, میں نے ایسے بچایا. کیا کیا؟ اس نے اگلے دن بیت المال کو کہا ہمارے گھر میں جو راشن آتا ہے اتنا کم کر دو. میری بیوی اتنا اتنا بچا کے اتنے دن کے بعد, اس کا مطلب ہے وہ فالتو تھا جو اس نے بچایا. اور تم پہ لانتے ہیں اور پھٹکارے ہیں. کپڑے یہ کیا پہنا ہوا ہے, تو ماما لگنا ہے. جاؤ کوئی کام کرو. عالم اسلام کو اپنا ہی رونا نہ روتے رہا کرو. دیکھو ہماری آبادی دوسری بڑی آبادی ہے, ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے قدم قدم. اگر تمہارے بزرگ بھی, یا بڑے بزرگ, میں کسی اور معنوں میں کہہ رہا ہوں, کمپرومائز پہ مجبور ہوتے ہیں تو کیوں؟ پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرو, کسی جوگے ہو جاؤ, ورنہ تمہاری کیا اوقات ہے. کمی کرے چودھری نو نہ تو پھر انہیں پنڈ چ زندہ رہنا کہ نہیں. ہوش کرو, بوتھے اٹھا کے بے روی کا. اچھا وہ بے روی ہوئی ہے نہیں, وہ غلط رستے سے چلتے چلتے پتہ نہیں کیڑے کیڑے انہوں نے پلانٹ کالڈ ارتھ اور چاند تے پتہ نہیں کتے کتے پہنچ گئے. تو تسی IMF پہنچ گئے. چلو ٹھیک. دوسری طرف JUI کے سینیٹر حافظ حمداللہ نے خواتین کے حوالے سے حالیہ منظور ہونے والے بل پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ غصہ آیا تو 16 سالہ لڑکی سے دوسری شادی کروں گا. آئی لو حمداللہ صاحب. بس دعا یہ کرنا کہ تمہاری آنٹی نہ یہ پروگرام سن لے. آئی لو یو حمداللہ صاحب. آپ کے صدقے مجھے بھی غصہ آ جائے. سبحان اللہ حمداللہ صاحب, سبحان اللہ. میں سب, میری تقریریں, میرے بھاشن, میری بکواس, میری عملی زندگی سب گئی بھاڑ میں. میں تواڈے نقشے قدم تے چل دے میں غصہ تاری کراں. واہ 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 واہ, بہت اعلیٰ. اچھا ویسے 2 باتیں میں عرض کرتا ہوں. غصے میں تو طلاق کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے, رجوع کر لینا. دوسری طرف عقد نکاح
ہمارے ہاں یہ ان پڑھ ہیں، نکاح کہتے ہیں، جاؤ اس کا مطلب پتہ، عقد نکاح، نکاح کا عقد، نکاح نہیں، خیر ٹھنڈے دل اور دماغ اور پورے اس سے کیا جاتا ہے، جذبے سے. اچھا لیکن عالم تو ظاہر ہے عالم ہے، میں تو ابھی ہم تو پتہ ہی کھ نہیں، لیکن غصہ مجھے بھی. اب میں کوشش کروں گا کیسے. ایک گیدڑ نے اپنی ماں کو کہا کہ میرے اور بھیڑیے میں فرق تو کوئی نہیں ہے، ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، کان کھڑے، سمارٹ، یہ وہ. بھیڑیے اور گیدڑ میں تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈیفرینشیٹ. ماں نے کہا ہاں یہ تو ٹھیک ہے. اس نے کہا بات میں نے غور کیا ہے، بھیڑیے کو میں نے آبزرو کیا، جو وہ 12 سنگے پہ چھلانگ مارتا ہے اور اس کو چیر پھاڑ کے کھاتا ہے، تو وہ جو کچھ کرتا ہے میں کروں گا، جو ہی 12 سنگا آئے تم نے بتانا ہے. ماں نے کہا ٹھیک. اس نے ماں کو کہا زبان، اماں میری آنکھیں لال ہو گئی ہیں. ماں نے کہا ہاں پتر. میری زبان لپ لپ کر رہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا میری دم گول ہو گئی ہے غصے نال؟ ہاں. ایک دو اور چیزیں پوچھی، اس کے بعد اس نے نعرہ لگایا اور 12 سنگے پہ چھلانگ مار دی. 12 سنگے نے پرو دیا اس کو، سنگا چک لیا. گیدڑ نے، عورتوں کو سمجھ نہیں آئی، گیدڑ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. انہوں نے کہا بیبے مرواتا ہی، یعنی بیبے دے پاتا. انہیں اوقات نہیں پہچانی اپنی. بہرحال یہ حمداللہ صاحب کی مجھے اور بھی چند ایک باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن یہ غصے والا معاملہ جو ہے نا، اور یو ہیو ٹو میک شیور کہ یہ بس اللہ یہ پروگرام تمہاری آنٹی کی نظروں سے محفوظ رکھے. جی غصہ پھر دیکھنا میرا بھی اسی گیدڑ کی طرح. ٹھیک ہے، چلو. بالکل ٹھیک ہے صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.